मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है जिसकी तौफ़ीक़ से हम इस 15 रोज़ा लाइफ चेंजिंग सेशन के किसी किस्त के अंदर हाज़िर हैं। आपको याद होना चाहिए कि पिछली चंद नशिस्तों से हमने एक सिलसिलावार गुफ्तगू शुरू कर रखी है मेरी बुक के हवाले से कामयाब लोगों की खुसूसी आदत। इस सिमन में हम 3 आदतों को बयान कर चुके हैं और आज हम उस सिलसिले की चौथी आदत बयान करना जा रहे हैं और वो है जीतना और जीतने देना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को फितरी तौर पर कुछ इस तरह का बनाया है कि वो मिलजुल कर रहना पसंद करता है। अंग्रेज़ी में एक बड़ा मशहूर मुहावरा है कि मैन इज़ आ सोशल एनिमल, जिसका उर्दू तर्जुमा बनता है कि इंसान एक मुआशरती हैवान है। बहरहाल हैवान और इंसान के अंदर बड़ा फ़र्क है। ये वेस्ट वालों ने ये मुहावरा बनाया हुआ है। मकसद इसका ये है कि इंसान मिलजुल कर रहना पसंद करता है। एक तरफ तो इंसान की फितरत ही ऐसी है कि वो तनहा नहीं रह सकती है, सिवाय कि बहुत ज़्यादा अल्लाह वालों के कि जो साल हा साल तक भी खलवतों में रह सकते हैं। आम तौर पर इंसानी फितरत के लिए तनहा रहना बहुत मुश्किल है। और दूसरी तरफ हमारी ज़िंदगी गुजारने के लिए जो लवाज़मात दरकार हैं वो कोई भी इंसान अकेला अपने तौर पर उन सब को फराहम नहीं कर सकता, जनरेट नहीं कर सकता। आप गौर करें ना कि एक दिन की जो एक रोटी खानी होती है उस रोटी के अंदर किस किस शख्स की कोशिशें काविशें शामिल होती हैं और फिर वो नवाला फ़ाइनल शक्ल के अंदर हमारे हाथों में होता है। हम में से कोई शख्स अकेला जस्ट उस रोटी को ही प्रोड्यूस करना चाहे तो उसके लिए नामुमकिन है। इंसान मिलजुल कर रहना पसंद करता है, इसके बगैर उसका गुजारा ही नहीं। अगली बात ये है कि हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, कामयाब ज़िंदगी गुजारने के लिए ये ज़रूरी है कि हम जिस सोसाइटी और जिस माहौल में रह रहे हैं उनके साथ हम आहंग हो, यानी उनके साथ एक कल्बी लगाव हो, एक अच्छे ताल्लुकात हमारे कायम दायम हो, ताकि हम वक्त ज़रूरत दूसरों को तामन दे भी सकें और जब हमें ज़रूरत पड़े तो उनसे तामन ले भी सकें। तो ये बहुत ज़रूरी है कि उनके साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हों। और अच्छे ताल्लुकात कायम करने के लिए पहले बुनियादी शर्त ये भी है कि हम अपनी ज़ात के अंदर एक मुस्तहकम हो चुके हों, अपने ऊपर हम कंट्रोल कर चुके हों, सेल्फ़ कंट्रोल हमें हासिल हो चुका हो। अगर हमारे अपने अंदर ही डिसिप्लिन नहीं है, नज़्म व ज़ब्त नहीं है, तो फिर हम दूसरों से के साथ ताल्लुकात को अच्छा बनाने की जितनी भी कोशिशें और काविशें कर लेंगे उसका कोई भी खातिर खा नतीजा नहीं मिलेगा। ये ज़रूरी है कि पहले हमारी अपनी ज़ात के अंदर एक डिसिप्लिन पैदा हो चुका हो, एक स्टेबिलिटी आ चुकी हो। किसी दानिश्वर का कहना है कि जो शख्स अपने आप पर फतह हासिल कर ले उसके लिए दूसरों पर फतह हासिल करना कुछ मुश्किल नहीं जाता। इसी तरह सर एडमंड हिलरी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को सर किया था सबसे पहले, उनका बड़ा एक खूबसूरत कॉल है। कहते हैं इट इज़ नॉट द माउंटेन वी कंकर बट आवर सेल्व्स। ये पहाड़ नहीं है जिसे हम फतह करते हैं बल्कि अपने आप को फतह करते हैं। मतलब ये है कि पहाड़ को फतह करने के लिए जब तक पहले बंदा अपने आप को फतह ना कर चुका हो, अपनी सोचों को, अपने ख्यालात को, अपनी आदात को, अपने जज्बात को, अपनी फीलिंग्स को, उस वक्त तक वो पहाड़ फतह नहीं कर सकता। वरना वो पहाड़ फतह करने चलेगा 100 कदम जाकर कहेगा छोड़ो यार ये तो बड़ा मुश्किल काम है। तो पहले अपने जज्बात पर काबू इंसान के होगा तो फिर ही किसी ऐसी मुहिम को सर करेगा। लिहाजा हमारी जो पहली 3 आदतें हैं ना, वो पहली 3 आदतें अपनी ज़ात को मुसख्खर करने के हवाले से थी। ये चौथी आदत जो है ना, अब हम कायनात को मुसख्खर करने के लिए निकलने लगे हैं, उस सफ़र का आगाज़ कर रहे हैं। और आपके जहन में होना चाहिए कि कायनात को मुसख्खर करना ये दूसरी मंजिल है, ऊपर वाली स्टोरी है, और अपनी ज़ात को फतह करना ये पहली स्टोरी है, फर्स्ट स्टोरी है, ग्राउंड स्टोरी है। लिहाजा जिस तरह आप पहली मंजिल को तमीर किए बगैर ऊपर दूसरी मंजिल तमीर नहीं कर सकते, इसी तरह आप अपने आप को कंट्रोल किए बगैर, अपने अंदर एक सेल्फ डिसिप्लिन पैदा किए बगैर आप माहौल और माशरे के अंदर कोई गहरा असर नहीं छोड़ सकते।
اکثر لوگ غلطی کیا کرتے ہیں؟ غلطی یہی کرتے ہیں ہم سب لوگ ماحول کو اپنی مرضی کے مطابق ڈالنا چاہتے ہیں، ماحول کے اندر ایک گہرے یادگار قسم کے نقوش چھوڑنا چاہتے ہیں، دوسروں کو اپنے ساتھ ملا کر بڑے بڑے کارنامے سر انجام دینا چاہتے ہیں، مگر ہم سے غلطی یہ ہو جاتی ہے کہ ہم پہلی منزل کو تعمیر کیے بغیر دوسری منزل کو تعمیر کرنے چل پڑتے ہیں۔ یہ چیز ممکن ہی نہیں ہے۔ پھر ہم لوگوں کو الزام دیتے ہیں، شکوے کرتے ہیں، گرے کرتے ہیں، کہتے ہیں لوگ تعاون ہی نہیں جی کرتے، جی میں نے تو بڑا لوگوں کو بلایا، یہ نیکی کا کام کرنا تھا، لوگ آتے ہی نہیں۔ اللہ کے بندے اگر آپ کی کال پر نہیں آ رہے اور اسی دور کے اندر اور کئی لوگوں کی کال پر جا رہے ہیں تو پھر ڈفرنس لوگوں کے اندر ہے یا خود آپ کے اپنے اندر ہے؟ ہمارے اپنے اندر کمیاں ہوتی ہیں۔ جب تک ہم اپنی ذات کو مسخر نہیں نہ کرتے تب تک ہم ماحول اور معاشرے کو مسخر نہیں کر سکتے، اور ماحول اور معاشرے کو مسخر کرنے کا مطلب ان پر کوئی قابو پانا، کوئی غلبہ حاصل کر لینا یا ان کو کوئی بائی فورس کوئی بات منوانا نہیں ہے، بلکہ صرف اتنا مطلب ہے کہ لوگوں کی نظروں کے اندر ہمارا ایک اتنا معیار بنا ہوا ہو، ایک ایسا اعتماد بنا ہوا ہو، ایک اتنا وقار ہو دوسروں کی نظروں کے اندر کہ ہم اپنے جائز مقاصد کے لیے جب ان کو بلائیں تو وہ ہنسی خوشی ہمارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو۔ ہم کوئی معقول کام ان کو کہیں تو وہ ہنسی خوشی کرنے کے لیے تیار۔ اس مقصد کے لیے بہت ضروری ہے کہ پہلے ہمارے اور ان کے درمیان ایک اعتماد کا رشتہ قائم ہو، اور وہ اعتماد کا رشتہ کس طرح قائم ہوتا ہے کہ جب پہلے ہماری اپنی ذات کے اندر ایک ڈسپلن آ چکا ہوتا ہے، ایک نظم و ضبط آ چکا ہوتا ہے، ایک استحکام، ایک مضبوطی آ چکی ہوتی ہے، پھر لوگ جب دیکھتے ہیں تو پھر لوگ ہمیں سر آنکھوں پہ بٹھاتے ہیں، ہماری رسپیکٹ کرتے ہیں، ہماری بات ماننے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ لہٰذا وہ پہلی تینوں عادتیں جو تھیں ان کے بعد یہ آ رہی ہیں، میں نے آغاز میں بھی کہا اور درمیان میں بھی یہ کہتا آیا ہوں کہ یہ ایک تسلسل کے ساتھ چلنے والا سفر ہے۔ پہلی تین عادتوں پر جیسے جیسے انسان عمل کرتا ہے ویسے ویسے اس کو سیلف کنٹرول حاصل ہوتا جاتا ہے، اپنے آپ پر کنٹرول، اس کی اپنی ذات کے اندر ایک ڈسپلن آتا جاتا ہے، ایک نظم و ضبط آتا جاتا ہے، اور یہی چیز اسے ماحول اور معاشرے کی آنکھوں کا تارا بناتی جاتی ہے، اور دوسرے لوگ خوشی خوشی اس کے ساتھ چلنے میں فخر محسوس کرتے ہیں، اس کی بات ماننے میں فخر محسوس کرتے ہیں، اور اس کے اوپر ایک اعتماد ان کو ہوتا ہے۔ اچھا، اس اعتماد کے حوالے سے ایک اگلی بات یہ بھی ہے، اعتماد کے حوالے سے، کہ جب تک دوسروں کی نظروں میں آپ کا اعتماد نہیں ہے، آپ کے کہنے پر آئے گا کون؟ آپ کی بات مانے گا کون؟ آپ کے ساتھ چلنے میں فخر کون محسوس کرے گا؟ تو یہ اعتماد کیسے قائم ہوتا ہے، اس کو ایک مثال کے ذریعے سے یہ اس کتاب کے اندر بیان کیا گیا ہے چوتھی عادت کے ضمن میں، کہ دیکھیں بینک کے اکاؤنٹ کو تو ہم سب لوگ جانتے ہیں نا، بینک میں ہمارا ایک اکاؤنٹ ہوتا ہے، جیسے جیسے ہم اس میں رقم جمع کراتے ہیں نا ویسے ویسے ہمیں اعتماد بڑھتا جاتا ہے فائنانس کے حوالے سے کہ یار اتنے پیسے بینک میں ہیں، خیر ہے کوئی موقع آیا تو میں نکال کر اسے استعمال کر سکتا ہوں۔ جتنا زیادہ وہ اماؤنٹ بڑھتی جاتی ہے نا ویسے ویسے ہمارے اعتماد کا لیول بھی بڑھتا جاتا ہے کہ کوئی نہیں، اتنے پیسے ہیں، بہت پیسے ہیں، کھلے پیسے ہیں، کوئی موقع آنا ہے جہاں خرچ کرنے ہیں، یا کوئی ایسی ان ایکسپیکٹڈ سچویشن آ سکتی ہے، زندگی کے اندر آ سکتی ہے نا، تو ہمیں اعتماد ہوتا ہے کہ ہم اتنے پیسوں کے مالک ہیں، اتنے پیسے ہمارے بینک اکاؤنٹ میں ہیں، تو لہذا جب ضرورت پڑی ہم اسے یوز کر سکتے ہیں۔ جس طرح بینک کے اندر ایک اکاؤنٹ کھلتا ہے نا، اسی طرح ایک جذباتی اکاؤنٹ بھی ہوتا ہے۔ جذباتی اکاؤنٹ کیا ہے؟ ہمارے ارد گرد جتنے رہنے والے لوگ ہیں نا، جن کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، جو ہمارے دائرے میں آتے ہیں، ہمارے دائرہ تعلق میں، ان کے ساتھ میل ملاپ کے دوران ان کے ساتھ یہ جذباتی اکاؤنٹ ذہنوں کے اندر کھلتا ہے۔ جیسا ہم برتاؤ کر رہے ہیں نا اس کے مطابق بعد ہمارے ایکشنز ایسے ہوتے ہیں جو اس اکاؤنٹ کے اندر رقوم کو جمع کرانے کا باعث مانتے ہیں، اور دوسروں کا اعتماد ہمارے اوپر بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اور بعض کام ایسے ہوتے ہیں جن کے نتیجے میں یہ رقم ہم نکلوا رہے ہوتے ہیں اور اعتماد کا لیول نیچے آتا چلا جاتا ہے۔ مثلا آپ نے ایک بندے کے ساتھ وعدہ کیا اور اس کے بعد اس وعدے کو توڑ دیا، اب کیا ہوگا؟ اگلی دفعہ جب آپ اس سے وعدہ کر رہے ہوں گے نا تو اس کی آپ پر اعتماد کا لیول وہ نہیں ہوگا جو پچھلی دفعہ تھا، ٹھیک ہے؟ اب اس نے پھر کہتا چلو یار ممکن ہے پچھلی دفعہ کوئی ان کو کوئی مسئلہ بن گیا ہو، وہ دوبارہ آپ کا اعتماد کر لیتا ہے، آپ دوبارہ توڑ دیتے ہیں،
تو تیسری دفعہ اس کے اعتماد کا لیول آپ کا اس کے ذہن میں اور نیچے آ گیا نا، تیسری دفعہ پھر آپ کرتے ہیں تو اول تو وہ مانیں گے ہی نہیں، آپ کہتے ہیں نہیں یار پرومس اتنے بجے ہم آئیں گے، یا فلاں چیز مجھے دو، میں فلاں وقت میں آپ کو یہ چیز لٹا دوں گا۔ اور تیسری مرتبہ پھر جب آپ نے وعدہ توڑ دیا تو اعتماد کا لیول ممکن ہے 0 پر آ چکا ہو۔ آپ دیکھیں کہ آپ اس وقت جتنے افراد بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کیسے بیٹھے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ اس بندے نے جو کہا ہے نا، میں نے یا ڈاکٹر صاحب نے، کہ جی آج اتنے بجے ہمارا سیشن ہے تو اتنے بجے ہم یہاں پر موجود ہوں گے، ٹھیک ہے۔ کئی مرتبہ آپ نے اس چیز کو دیکھا اور آپ کے اندر آنکھیں بند کر کے اعتماد کا لیول بلند سے بلند تر ہوتا چلا گیا۔ آپ نے سمجھ لیا کہ یہ جو کہتے ہیں نا ویسے کرتے ہیں۔ اگر ایسے ہوا ہوتا کہ 2-3 مرتبہ آپ یہاں آتے، نہ میں یہاں ملتا نہ ڈاکٹر صاحب یہاں ملتے، اور آپ کہتے ہم، اس کے بعد آپ ملتے کہیں پوچھتے ہوں یار مجھے کام پڑ گیا تھا، تو آج آپ اس طرح آنکھیں بند کر کے یہاں نہ آ کر بیٹھے ہوتے۔ آنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچتے کہ میں اپنا حرج کر کے جاؤں گا، پتہ نہیں جاتے وقت وہاں پر کچھ ہے بھی کہ نہیں ہے۔ یہ ہے اعتماد کا لیول۔ تو وعدہ پورا کرے تو اعتماد کا لیول اپ چلا گیا، نیچے آپ نے خلاف ورزی کر دی، اعتماد کا لیول نیچے آ گیا۔ اسی طرح آپ جن لوگوں سے مل جل رہے ہیں، میل ملاپ کے اندر آپ دیانتداری کا مظاہرہ کرتے ہیں، ہر دفعہ ان کو ایکسپیرینس ہوتا ہے کہ یار اس بندہ لین دین کا بڑا کھرا ہے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ کسی وقت آپ کو 1 لاکھ روپے کی ضرورت پڑے گی تو آپ کا وہ کہے گا، وہ اگر اس کے پاس ہوں وہ کہے گا یار کوئی بات نہیں، اس بندے کی طرف پیسہ نہیں مرنے لگا۔ کیا ہے؟ اعتماد کا ایک لیول، ایک اکاؤنٹ جو اعتماد والا تھا وہ اس کا لیول کافی اپر ہے۔ اگر ایسے ہو آپ 1 یا 2 دفعہ پیسے لے کر واپس نہ دیں تو تیسری دفعہ آپ کو وہ بندہ پیسے دے گا کیسے؟ چاہے اس کی تجوری کے اندر جتنے مرضی پیسے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کہ اعتماد کا لیول نیچے آ چکا ہوا۔ آپ نے وہ کہانی تو بچپن سے سنی ہے نا، وہ کہتا تھا شیر آ گیا، شیر آ گیا، ٹھیک ہے۔ تو پہلی دفعہ سارا گاؤں بھاگا آیا کہ جی شیر آ گیا تو ہمارے بچے کو یا ہمارے جوان کو وہ چیر پھاڑ دے گا۔ آیا وہ کہتا میں تو مذاق کر رہا تھا، وہ چلے گئے۔ اعتماد کا لیول 100 سے نیچے آ گیا۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ اس نے دوسری دفعہ پھر کہا شیر آ گیا، شیر آ گیا۔ لوگوں کو پہلی دفعہ جتنا یقین تو نہیں آیا، لیکن انہوں نے سوچا بڑی بات نہیں، آ ہی نہ گیا ہو، جنگل کا ماحول تھا۔ وہ آئے، اس نے پھر مسکرا کر کہہ دیا کہ شیر تو کوئی بھی نہیں آیا تھا۔ لو جی تیسری دفعہ سچ مچ آ گیا، مگر اس کے اعتماد کا لیول کہیں 0 پہ یا کہیں باٹم پہ جا چکا ہوا تھا۔ اب وہ پکارتا رہا شیر آ گیا، شیر آ گیا، شیر آ گیا، لیکن کوئی آنے کے لیے تیار نہیں۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ یہ ہے جذباتی اکاؤنٹ، ٹھیک ہے۔ جتنے بھی شریعت کے احکام ہیں نا اسلام کے، مزے کی بات یہ ہے وہ سارے کے سارے اس اکاؤنٹ کے اندر اچھی خاصی رقم جمع کراتے ہیں جب آپ ان پر عمل کرتے ہیں۔ اسلام کہتا ہے سچ بولنا ہے، اس سے اس اکاؤنٹ میں رقم جمع ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے دیانتداری کا مظاہرہ کرنا ہے، اس میں جمع ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے وعدے کی پابندی کرنی ہے، اس سے اس اکاؤنٹ میں رقم جمع ہوتی ہے، جیسے جیسے آپ اس پر عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ کہتا ہے دوسروں کی ہمدردی خیر خواہی کرنی ہے، جہاں دوسروں کے کام آ سکتے ہیں آنا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سارے کام وہ ہیں جو اس اکاؤنٹ میں رقم کو جمع کرانے والے ہیں اور آپ کا اعتماد دوسروں کے اوپر بڑھانے والے ہیں۔ اور جب آپ ان کے اینٹی چلیں گے، مخالف سمت میں چلیں گے، وعدہ نہیں کریں گے، پورا نہیں کریں گے، تو اس وقت اعتماد کا لیول نیچے۔ اسی طرح جب آپ کوئی اور ایسی جھوٹ بولیں گے، اعتماد کا لیول نیچے۔ بددیانتی خیانت کریں گے، اعتماد کا لیول نیچے۔ اللہ حاصل کیا؟ تو یہ سسٹم ہے کہ دوسروں کے ساتھ خوشگوار تعلقات کے حوالے سے یہ بنیادی شرط ہے کہ ہمارے اور ان کے درمیان اعتماد کا رشتہ قائم ہو۔ اور میں نے بتایا صبح سے لے کر شام تک جو ہماری مائنر سی ایکٹیویٹیز جو ہیں، چھوٹی بڑی، وہ ساری کی ساری دوسروں کی آنکھوں کے لینس سے گزر کرنا اندر جا رہی ہوتی ہے اور اس کے مطابق ہماری پکچر بنا رہی ہوتی ہے، اور کسی جگہ پر وہ رقم جمع ہو رہی ہوتی ہے، لیول اوپر اور جا رہا ہوتا ہے، کوئی ہماری حرکت ایسی ہوتی ہے جو اس لیول کو نیچے لا رہی ہوتی ہے۔ اس طرح یہ پلس مائنس چلتا رہتا ہے۔ اب ہم اس بنیادی تھوڑی سی تمہید کے بعد اب ہم اس سمت میں آ رہے ہیں کہ چوتھی عادت ہے کیا؟ چوتھی عادت ہے جیتنا اور جیتنے دینا، یعنی جیت کی سوچ کو اپنانا کہ میں بھی جیتوں اور دوسرا بھی جیتے۔ اس عادت کا یہ کہنا ہے کہ دوسروں کے ساتھ معاملات طے کرتے وقت، ان کے ساتھ لین دین میں یا ان کے ساتھ برتاؤ کرتے وقت آپ صرف اپنے آپ کو نہ دیکھیں، میں یہ سوچ رہا ہوں
बस ऐसे होना चाहिए, मेरा इसमें फ़ायदा है बस ये मिलना चाहिए, मेरा नुक्ता नज़र ये है बस इसको मान लिया जाना चाहिए, वगैरह वगैरह, मेरी राय ये है बस इसी को हरफ़े आखिर समझ लिया जाना चाहिए। सिर्फ ये ना देखें, बल्कि ये देखें कि दूसरे का भी फ़ायदा हो। कोई डील किसी के साथ कर रहे हैं तो उसमें सिर्फ अपना फ़ायदा ना देखें, दूसरे का भी देखें। इसी तरह किसी जगह पर कोई बहस मुबासा चल रहा है, डिस्कशन कर रहे हैं, तो वहाँ सिर्फ अपनी राय को ना देखें, दूसरे की राय को भी देखें। सिर्फ अपना नुक्ता नज़र ना देखें, सिर्फ अपना ज़ाविया निगाह ना देखें कि चूँकि मैं ये सोच रहा हूँ तो बस ये ठीक है, ये ऐसे ही होना चाहिए, बल्कि ये भी देखें कि दूसरे का ज़ाविया निगाह क्या है। इस ज़माने के अंदर इस आदत का कहना है कि माशरती ज़िंदगी के अंदर रहते हुए 5 किस्म के रवैये हैं जो अपनाए जा सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, यही 5 किस्म के रवैये, कोई इनमें से किसी एक को, कोई दूसरे को, कोई तीसरे को, किसी को बना रहा हो। नंबर 1 है जीत जीत। मैं अभी इसकी वजाहत करता हूँ, पहले जस्ट आप उनके नाम सुनिए। जीत जीत, और नंबर 2 है जीत हार, नंबर 3 है खाली जीत, और नंबर 4 है हार जीत, और नंबर 5 है हार हार। ये 5 किस्म की ना हमारी मेंटल कैफियत हो सकती है, किसी की इनमें से कोई एक हो सकती है, किसी की दूसरी हो सकती है। आए थोड़ी थोड़ी इसकी वजाहत करते हैं। जीत जीत क्या है? ये भी जहन की एक कैफियत है। जिस बंदे के अंदर ये कैफियत है या ये अंदाज़े फ़िक्र है, वो चाहता है कि हर मामले के अंदर मेरा भी भला हो और दूसरों का भी भला होना चाहिए। वो अपना भी फ़ायदा सोचता है और दूसरों का भी फ़ायदा सोचता है। किसी के साथ भी डीलिंग करते वक्त वो सोचता है, या किसी से बातचीत करते वक्त, या कोई मामला तय करते वक्त, या किसी मामले को डिस्कस करते वक्त वो अपना नुक्ता नज़र भी दूसरों के सामने रखता है, दूसरों का भी सुनता है, अपनी भी राय देता है, दूसरों की भी लेता है, और जहाँ जो राय फिर किसी दूसरे की तरफ से बेहतर आती है उसको मान लेता है, कहीं अपनी तरफ से बेहतर राय उसको कहता है कि इसको माना जाए, वगैरह वगैरह। वो सिर्फ अपनी राय पे इसरार नहीं करता और सिर्फ अपना फ़ायदा नहीं देखता। ये है जीत जीत। उसके बाद दूसरा रवैया मैंने बताया जीत हार। ये जहन, इस तरह की जहनीत रखने वाले बंदे का ये ख्याल होता है कि किसी भी मामले के अंदर एक ने जीतना है और एक ने हारना है। वो कहता है जीत मुझे मिलनी चाहिए और हार दूसरे की होनी चाहिए। कोई किसी मामले के अंदर 2 राय हैं, एक राय मेरी है, एक दूसरे की है, तो मैं समझता हूँ बस ठीक है, मेरी राय को माना जाना चाहिए और दूसरी की राय को रद्द होना चाहिए, चाहे उसकी राय मेरी राय से कहीं बेहतर हो। ठीक है, तो ये कहता है कि जी जीत हार, कि हर मामले के अंदर मेरी मानी जाए, हर मामले के अंदर मुझे फ़ायदा मिल जाए। दुकानदार से सौदा लेने लगा है, उसका ये ख्याल है कि जितना भी मैक्सिमम रायत करा के जितना मैं अपना फ़ायदा कर सकता हूँ कर लूँ, अगले का चाहे नुकसान ही हो जाए। ठीक है, इसी तरह किसी भी मामले में कोई भी डील करते वक्त इसका ये जहन, और हमारे अक्सर अफराद की यही जहनीत ज़्यादातर होती है कि वो अपनी जीत और दूसरे की हार चाह रहे होते हैं। तीसरा रवैया है खाली जीत का, इसमें मुकाबले में हार नहीं। इस तरह का ये रवैया भी एक खुदगर्जी वाला रवैया, ये दूसरा भी खुदगर्जी वाला था, ये तीसरा भी खुदगर्जी वाला उससे मिलता जुलता है। अलबत्ता इतना फ़र्क है कि ये तीसरा दूसरे वाला ये कह रहा था कि मैं जीतूं और दूसरा हारे। ये तीसरे रवैये वाला कहता है बस ठीक है, मुझे जीतना चाहिए, मेरी तरफ से बाकी बाहर में जाएं सारे, कोई हारता है कोई जीतता है, मुझे किसी से गर्ज नहीं, बस मुझे अपने आप से गर्ज है कि मैं जीतूँ। ठीक है, ये तीसरा रवैया। चौथा रवैया इनके उल्ट है हार जीत। ये रवैया क्या है? ये रवैया कहता है बस ठीक है जी, तुसी लंघ जाओ जी साड़ी खैर। सुनिया कभी? तुसी लंघ जाओ साड़ी खैर। ये रवैया होता है एहसासे कमतरी के मारे लोगों का। हाँ, बाज़ का तवाज़ो के अंदर भी ये रवैया मोहतात पैमाने से इस्तेमाल होता है। कुरान ने कहा यूँ से रोना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम क़िसासा। ठीक है, अब देखें ना, यहाँ आकर वेस्ट की सोच का और ईस्ट की सोच का थोड़ा फ़र्क भी पड़ जाता है कि स्टीफन आर कोवे ने जो किताब लिखी उसमें वो 4वें रवैये को इसी एहसासी कमतरी के तहत बयान करते हैं। मगर मैं इस सारी किताब को चूँकि इस्लामिक पर्सपेक्टिव में देख रहा हूँ, मुझे पता है कि इस्लाम कई जगहों पर हमें ये भी कहता है कि आप ठीक है दूसरे को जीत जाने दें, दूसरे का फ़ायदा हो जाने दें। यानी किसी मामले के अंदर सिंगल फ़ायदा है, या आपका हो सकता है या उसका हो सकता है, इस्लाम कहता है ठीक है उसका हो जाने दें। ठीक है, बहरहाल ये चौथा रवैया क्या है? ये एहसासे कमतरी का मज़हर होता है। आमतौर पर बंदा कहता मेरी राय फ़र्ज़ करें 100% सही है, अगर मैं चौथे रवैये वाला हूँ ना, अगला ज़रा मुझे अपनी राय को देगा जो कि 100% मुझे नज़र आ रहा होगा जो गलत है, मैं चल यार ठीक है जो मैं तुम कह रहे हैं जी सही है। इस तरह की जहनीत भी होती है लोगों की। चलो ठीक है आप जीते मैं हार,
تو یہ چوتھا رویہ ہے. اور پانچواں اور آخری رویہ ہے ہار ہار کا. یہ بڑا خطرناک قسم کا ہے. معاشرے کے اندر بڑی تباہیاں اس رویے سے پھیلتی ہیں. اس رویے والا بندہ اتنا نیگیٹیوٹی کا شکار ہو جاتا ہے کہ وہ کہتا ہے یہ جو میرا دشمن ہے نا یا میرا شریکہ ہے نا اس کا نقصان ضرور ہونا چاہیے, چاہے اس کا نقصان کرتے کرتے میرا اپنا بھی ہو جائے تب بھی گوارا ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس کا نقصان لازمی ہونا چاہیے. آپ دیکھتے ہیں دیہاتوں کے اندر کتنے کتنے قتل چلتے ہیں سال سال تک. قتل کرنے والوں کو بھی پتہ ہے کہ آج ہم کر رہے ہیں کل ہمارا بھی ہونا ہے. وہ کہتے ہیں خیر ہے ہمارا بھی ہو جائے گا خیر ہے, مگر ان کا یہ بندہ ہم نے نہیں چھوڑنا. اور ایسے ایسے واقعات سننے میں آتے ہیں اسی آپ کے پاکستان کے اندر کہ اگلے کے دو مار کر اور ایک اپنا مار دیتے ہیں پرچہ برابر کا لیول کا کرنے کے لیے, ٹھیک ہے. پہلے سے پلاننگ کرتے ہیں کہ کوئی بات نہیں ہمارا بھی ایک مر جائے گا یا مر جاتا ہے تو خیر ہے. بعض اوقات اپنے کسی بندے کو فائر مار کرنا اس کو زخمی کر کے بازو پر یا ٹانگ پر 7 برابر کا پرچہ کرا دیتے. یہ ہے ہار ہار والا رویہ. جنگوں کے اندر عام طور پر یہی رویہ چلتا ہے کہ ہمارا بھی پتہ ہے اپنا بھی نقصان ہو رہا ہے, کہتے ہیں ٹھیک ہے ہونے دو لیکن اگلے کا ککھ نہیں چھوڑنا. تو یہ 5واں رویہ. تو یہ 5 قسم کے رویے ہیں جو سوشل لائف کے اندر چلتے چلتے ممکن ہو سکتے ہیں, اور ہم میں سے ہر کوئی ان میں سے کبھی کسی ایک کو, کبھی کسی دوسرے کو, کبھی تیسرے کو, کبھی 2 رویوں کو ملتے جلتوں کو بیک وقت یوز کر رہا ہو. ہم عام طور پر ہماری لائف کے اندر چلتے ہیں یہ روزمرہ تعلقات میں, ہمیں اس کا عام طور پر پتہ نہیں ہوتا, اندازہ نہیں ہوتا, کیونکہ ہم نے اس کو اس فلسفے تھیوری کے طور پر کبھی پڑھا نہیں نا پہلے, تو لہٰذا ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ ہم کون سا رویہ اپنا رہے ہیں کون سا نہیں اپنا رہے. اب سوال یہ ہے کہ ان میں سے دی بیسٹ رویہ کون سا ہے. دی بیسٹ رویہ وہ پہلے والا ہے جیت جیت کا. وہی اس عادت کا عنوان ہے کہ جیتنا اور جیتنے دینا, کہ اپنا بھی فائدہ سوچیں اور دوسروں کا فائدہ سوچیں. اور حضور علیہ السلام کی بڑی پیاری حدیث مبارکہ اسی رویے کی تشریح کر رہی ہے. فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا, ایمان کی حقیقت کو نہیں پا سکتا, ایمان کی لذتوں اور حلاوتوں کو نہیں چکھ سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے کرتا. ٹھیک ہے, یہ ہے دی بیسٹ رویہ. ہم نے اس کتاب کو دیکھا تو 7 کی 7 عادات, سٹیفن آر کووے نے جو کتاب لکھی تھی, میں نے دیکھا اس کی ایک عادت بھی اسلام کے اینٹی نہیں. اس لیے اس کا اسلامک پرسپیکٹو کے اندر جائزہ لیتے ہوئے اس کتاب کو ایک تحقیقی مقالے کے طور پر تیار کیا گیا کہ مطلب یہ وہ ساری عادتیں اسلام کے اندر. اب دیکھیں جو عادت یہ کہہ رہی ہے کہ جیتنا جیتنے دینا, یہی بات حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہیں کرتا جو اپنے لیے کرتا ہے. حضور اچھا میں نے اس کتاب کو لکھنے کے دوران میں نے حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ کی طرف نگاہ دوڑائی کہ کوئی پریکٹیکل مثال حضور علیہ السلام کی زندگی سے, تو فوراً میرے سامنے حضور علیہ السلام کی اوائل عمری کا وہ واقعہ آ گیا جو میں نے اس کتاب میں درج کیا ہوا ہے. واقعہ آ گیا کیا کہ حضور علیہ السلام کی اوائل عمری کا زمانہ ہے اور خانہ کعبہ کو از سر نو تعمیر کیا جا رہا ہے. حجر اسود کو نکالا جاتا ہے, اسے دوبارہ دیوار کے اندر رکھنا ہے. اب اس کو رکھنا ایک اعزاز تھا, وہاں تلواریں باہر نکل آئیں, ہر قبیلہ کہے کہ اس کو ہم رکھیں گے, یہ سعادت ہم حاصل کریں. اس کے بعد کسی سیانے نے مشورہ دیا کہ لڑو جھگڑو نہیں, کل صبح جو سب سے پہلے خانہ کعبہ کے اندر انٹر ہوگا نا وہی اس کا فیصلہ کر دے, وہ جو کہے گا مان لی جائے. ٹھیک ہے, اور اگلے دن اللہ تعالیٰ کی عین پلاننگ کے مطابق حضور علیہ السلام سب سے پہلے کعبہ میں انٹر ہوتے ہیں. ابھی یہ اعلان نبوت سے پہلے کی بات ہے کہیں. اچھا جی اب جی بتائیں جی فیصلہ کریں آپ نے کیا کرنا ہے. حضور علیہ السلام نے کہ چادر منگوائی, چادر کے اندر پھیلا کر اس کے اوپر حجر اسود کو رکھا اور ہر قبیلے کے سردار کو بلا کر کہا ایک کونا یا ایک کنارہ کہیں سے آپ پکڑیں, کہیں سے یہاں یہ پکڑ دیں, یہاں یہ پکڑ دیں. جتنے قبیلوں کے سردار تھے نا ان سب نے ایک ایک کونا یا کنارے سے کسی نے پکڑ لیا اور لے جا کر جناب حجر اسود دیوار کے پاس رکھا. وہاں سے حضور علیہ السلام نے اٹھا کر ایسے رکھ دیا اور ہر قبیلے کو یہ فیل ہوا کہ جیسے اس کو ہم نہیں رکھا. یہ ہے جیت جیت والی سوچ جو پریکٹیکلی مثال حضور علیہ السلام نے دی. اب ایک اور ایشو آتا ہے کہ بعض اوقات معاملے کے اندر جو
نقطۂ نظر کا اختلاف ہے نا، وہ زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے، ایک کی رائے مشرق کی طرف دوسرے کی مغرب کی طرف جا رہی. اب کیا کیا جائے؟ اب اس وقت پھر یہ کتاب کہتی ہے کہ جب جیت والا معاہدہ ممکن نہیں ہے نا، کوئی ایسا ہی ڈیل ممکن نہیں ہے جس میں دونوں فریقوں کا بھلا ہو، تو پھر ٹوٹا پھوٹا معاہدہ کرنے کی بجائے آپ نو ڈیل پہ اتفاق کر لیں. آپ اس پہ اتفاق کر لیں کہ یار ٹھیک ہے، ہمارے آپس کے جو ویسے تعلقات ہیں وہ رہنے دیتے ہیں، اس معاملے کے اندر ہم کوئی معاہدہ کرتے ہی نہیں، کوئی ڈیل کرتے ہی نہیں. اب جب یہ نقطہ میرے سامنے آیا تو میں نے کہا اس کی ادھر کون سی مثال ہے؟ فوراً ہی میرے ذہن میں سورہ الکافرون آ گئی کہ جب کافروں نے ایک سجیشن دی تھی، ایک رائے دی تھی، ایک آئیڈیا دیا تھا کہ ہمارے اور آپ کے درمیان یہ جو لڑائی جھگڑے والا معاملہ چل رہا ہے، اس لڑائی جھگڑے کو ختم کر دیتے ہیں. اور ختم کیسے کرتے ہیں؟ ایسے کرتے ہیں کہ 1 سال آپ ہمارے خداؤں کی عبادت کر دیں اور 1 سال ہم آپ کے خدا کی بات کرتے ہیں. اب دیکھیں نا، تو ایک آئیڈیا آیا کہ جی یہ ڈیل کر لیتے ہیں، اس میں دونوں کی جیت ہو جائے گی. لیکن یہ ہے کہ کفر اور شرک کے درمیان راستہ ہی کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے، کفر اور شرک اور توحید کے درمیان کوئی راستہ ہی نہیں ہے، لہذا یہاں کوئی درمیانی حل پاسبل ہی نہیں تھا. اوپر سے آیت آ گئی کہ لکم دینکم ولی دین، اے کافروں تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین. یعنی ہم نو ڈیل پر اتفاق کر لیتے ہیں. یہ قرآن مجید نے فارمولہ دیا کہ جی ٹھیک ہے، چونکہ یہ معاہدہ پاسبل ہی نہیں ہے، نہ تو ہم تمہارے خداؤں کی طرف آ سکتے ہیں، تم ہمارے خداؤں کی طرف اگر اس شرط پر آنا بھی چاہو کہ 1 سال تم ہمارے خدا کی بات کر لو اور اس کے بدلے میں ہم سے یہ چاہو کہ 1 سال ہم تمہارے خدا کی عبادت کریں، تو یہ ہمیں 1 سال تو رہ گیا ایک طرف، 1 دن کے لیے بھی گوارا نہیں ہے، اور دن بھی رہ گیا ایک طرف، 1 گھنٹے کے لیے بھی گوارا نہیں ہے. گھنٹے کو بھی چھوڑیں، 1 منٹ اور سیکنڈ کے لیے بھی گوارا نہیں ہے کہ ہم اپنے خدا کو چھوڑ کر اس کے ساتھ شرک کرتے ہوئے کسی اور جھوٹے بت کے سامنے جھکے ہوئے یا اس کی عبادت کر رہے ہیں. تو اب دیکھیں یہاں کوئی درمیانی راستہ ممکن نہیں تھا، اس لیے سمپلی اسٹریٹ فارورڈ قرآن نے کہا کہ نو ڈیل پر اتفاق کر لیتے ہیں. قل یا ایھا الکافرون، پوری سورت، اے کافرو لا اعبد ما تعبدون، جس کی تم عبادت کرتے ہو اس کی میں نہیں کرتا ہوں، ولا انتم عابدون ما اعبد، جس کی تم کرتے جس کی ہم کرتے اس کی تم نہیں کرتے. اور اینڈ اس بات پر کیا کہ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور ہمارے لیے ہمارا دین. یہ ہے نو ڈیل کہ جہاں ڈیل پاسبل ہی نہ ہو. لیکن میں آپ کو بتاؤں کوئی معاملہ ایسا ہوتا ہے جہاں نو ڈیل پاسبل نہیں، اور مطلب یہ نہیں نو ڈیل نہیں ممکن ہوتی، کوئی ڈیل ممکن نہیں ہوتی ہے، نو ڈیل کی طرف جانا پڑے گا. اکثر و بیشتر معاملات کے اندر درمیانی حل ہوتا ہے، مگر ہم اتنا ڈیپتھ میں جا کر غور ہی نہیں کرتے. شاید میں نے پچھلی کسی نشست میں ایک مثال دی تھی یہاں پر یا کہیں اور کہ دیکھیں بیوی کہہ رہی ہے جی گوشت پکانا ہے، آپ کہہ رہے ہیں سبزی پکانی ہے، ٹھیک ہے. اب دیکھیں نا دونوں میں سے جس کی مانے گی دوسرا ہار گیا. تو یہاں درمیانی راستہ کیا ہے کہ گوشت اور سبزی کو ملا کر پکا لیں، اللہ خیر اللہ، اس کی بھی مانے گی آپ کی بھی مانے گی، وہ بھی جیت گئی آپ بھی جیت گئے. تو اس طرح آپ دیکھیں گے جب آپ ڈیپتھ میں جا کر اس فارمولے کو اپلائی کریں گے نا آپ حیران رہ جائیں گے. ہم عام طور پر یہی سمجھتے ہیں کہ ہر جگہ پر بس 2 ہی سچویشنیں ہیں، یا میری مان لی جائے یا اس کی مان لی جائے. حالانکہ ان دونوں کے درمیان میں کوئی تیسری سچویشن ایسی ہوتی ہے جو دونوں کے لیے ہی قابل قبول ہوتی ہے. اسی کو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ انسان ایسا کوئی معاہدہ ایسا کرے، ایسی ڈیل کرے جس کے اندر دونوں کا ہی فائدہ ہو رہا ہو. اگر آپ زبردستی سے، دوسرا فریق کمزور ہے اس سے زبردستی اپنا پوائنٹ آف منوا لیتے ہیں، نہیں جو میں کہہ رہا ہوں بس یہی مانیں، آپ نے اسی پہ سائن کرنے، تو مجبور ہو کر وہ کر بھی دے گا نا تو وہ اتنی خوش دلی کے ساتھ اس معاہدے پہ عمل نہیں کرے گا. جیسے کہ صلح حدیبیہ کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ صلح حدیبیہ کے اندر کافروں اور مسلمانوں کے درمیان معاہدہ ہو گیا. حدیبیہ کے معاہدے کے کچھ سال 6 ماہ بعد کافروں کو محسوس ہوا نہیں یہ تو معاہدہ ہمارے نقصان میں جا رہا ہے، اس میں تو فائدہ مسلمانوں کو ہو رہا ہے، انہوں نے ساتھ اس معاہدے کو توڑ دیا. تو اسی طرح میں بتا رہا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دوسروں کے ساتھ صحیح معنوں میں دوسروں کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں، اب آپ کائنات کو مسخر کرنے کے لیے چل رہے ہیں اور اس سفر کے اوپر یہ پہلی عادت ہے، آگے 2 عادتیں اور آنی ہیں.
تو اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں دل و دماغ میں یہ بات ہو کہ دوسروں کو اس طرح ساتھ لے کر چلنا ہے کہ ڈیلنگ کے دوران، معاملات کے دوران ایسے راستے تلاش کرنے ہیں جس میں دونوں فریقوں کو یہ محسوس ہو رہا ہو کہ میں بھی جیت گیا ہوں اور دوسرا سمجھے میں بھی جیت رہا ہوں، دونوں ہی فریق یہ محسوس کر رہے ہوں کہ ہمارا اس میں فائدہ ہے، بھلا ہے۔ اسی طرح آپ کو زیادہ بڑا مار کا سر انجام دے سکتے ہیں اور دوسروں کا تعاون حاصل کر سکتے ہیں۔ تو میں اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں انہی الفاظ پر۔ اب آپ کے سوالوں جو آپ کا سیشن شروع ہوتا ہے، وما علینا الا البلاغ۔ شکریہ۔